अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन के गिरफ्तार अरकान कौमी असम्बली के प्रोडक्शन आर्डर्स के अजरा का मामला है। प्रोडक्शन आर्डर्स तो जारी कर दिए हैं स्पीकर कौमी असम्बली ने, लेकिन उन पर अमल दरामद का बड़ा मसला है। इस पर आज डिटेल में बात करूंगा कि कौमी असम्बली के 2 दिन इजलास हुआ और कल भी आज भी इस इजलास में प्रोडक्शन आर्डर्स के हवाले से क्या अपोजिशन का रवैया रहा है और हुकूमत का तफसीली इस पर बात करूंगा। लेकिन इससे पहले तमाम दोस्तों को मेरी दरख्वास्त होगी कि जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे, प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो चलते हैं कि प्रोडक्शन आर्डर्स की बात कर रहे हैं कि प्रोडक्शन आर्डर्स जारी कर दिए हैं इस सेशन के लिए आसिफ अली जरदारी के, खुर्शीद शाह के, शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा सद रफीक के। इनमें से 4 के इनके तो जारी कर दिए हैं, लेकिन जो राना सनाउल्लाह हैं उनके जारी नहीं किए जा रहे। रीज़न उसकी ये बताई जा रही है कि राना सनाउल्लाह पर क्योंकि इल्ज़ाम मुख्तलिफ नौयत के हैं इल्ज़ामात, और जो बाकी जो अरकान हैं आसिफ अली जरदारी, खुर्शीद शाह, शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा सद रफीक, उन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, और राना सनाउल्लाह पर ANF का जो है मंशियात का इल्ज़ाम है। तो केस की नौयत अलग है, इसलिए स्पीकर जो है, हमारे ज़राए जो हैं कौमी असम्बली के, वो ये बता रहे हैं कि स्पीकर इसीलिए उनके प्रोडक्शन आर्डर्स जारी नहीं कर रहे। जिन अरकान के प्रोडक्शन आर्डर्स जारी किए गए हैं वो भी इजलासों में नहीं आ रहे। तो वो क्यों नहीं आ रहे? उनके लिए आज अपोजिशन ने एहतजाज किया और कौमी असम्बली के ऐवान से वॉकआउट भी किया। एहसन इकबाल ने अनाउंस किया ये वॉकआउट, और उन्होंने कहा कि हमारे जो 2 अरकान हैं, 3 अरकान है, ख्वाजा सद रफीक, राना सनाउल्लाह और शाहिद खाकान अब्बासी, इनमें से 2 के तो जारी कर दिए हैं स्पीकर ने, 1 के जारी ही नहीं किए राना सनाउल्लाह के। लेकिन जिन 2 के जारी किए हैं 2 अरकान के, ख्वाजा सद रफीक और शाहिद खाकान अब्बासी, उनको भी प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा, उनको भी ऐवान में आने का मौका नहीं दिया जा रहा, जिस पर हम एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट करते हैं। तो अपोजिशन के जो अरकान हैं वो वॉकआउट करके गए कौमी असम्बली के इजलास से, और अपना एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड कराया। हसन इकबाल का ये कहना था कि एक जो सेक्शन ऑफिसर होता है उसकी बात भी मानी जाती है, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली पूरे हाउस के 342 अरकान के हाउस के कस्टोडियन हैं, और वो प्रोडक्शन आर्डर जारी कर रहे हैं, तो उनकी बात कोई नहीं मान रहा। हैरत हो रही है इस पर। और जो गुज़श्ता सेशन था कौमी असम्बली का, उसमें भी जारी किए गए थे इन अरकान के, ख्वाजा सद रफीक के भी, खुर्शीद शाह के भी, लेकिन उस सेशन में भी, गुज़श्ता सेशन में भी नहीं आए थे ये अरकान, इनको नहीं लाया गया था, जिसके खिलाफ नून लीग ने गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली के इजलास के दौरान कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में तहरीक इस्तेकाक भी जमा कराई थी। और तहरीक इस्तेकाक में ये कहा गया है कि स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से ख्वाजा सद रफीक के प्रोडक्शन आर्डर्स जारी किए गए, लेकिन ख्वाजा सद रफीक को इंतज़ामिया और जो जेल खाना जात इंतज़ामिया है, जेल इंतज़ामिया है, उसने प्रोड्यूस नहीं किया, ऐवान में पेश नहीं किया, इजलास में नहीं लाए, इसलिए उनको पार्टी बनाया गया है और उनको फरीक बनाया गया है। उसमें दरख्वास्त में तहरीक इस्तेकाक में ये कहा गया है कि इस्तेकाक कमेटी जो है कौमी असम्बली की, स्टैंडिंग कमेटी बराए इस्तेकाक, वो कार्रवाई करे, और चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब और IG जेल खाना जात पंजाब, IG पुलिस पंजाब और IG जेल खाना जात पंजाब को बुलाया जाए, उनसे पूछताछ की जाए कि ख्वाजा सद रफीक को क्यों इजलास में नहीं लाया गया स्पीकर के प्रोडक्शन आर्डर्स जारी होने के बावजूद। ये तहरीक इस्तेकाक पेश की गई है, लेकिन अब इस पर कार्रवाई होगी नहीं होगी इसका भी कुछ इल्म नहीं है, कुछ पता नहीं है। स्पीकर ऐसा लग रहा होता है कि शायद हुकूमत के दबाव में है। अपोजिशन तो ये कहती रही है कि स्पीकर पर हुकूमत का दबाव रहता है, और एक दफ़ा आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्पीकर को कठपुतली स्पीकर भी करार दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस भरपूर जज्बाती अंदाज में की थी, क्योंकि स्पीकर हुकूमत के ज़ाहिर है हुकूमत की पार्टी से ताल्लुक़ है उनका, लेकिन जब स्पीकर बन जाते हैं तो वो हाउस के कस्टोडियन बन जाते हैं, पार्टी वाबस्तगी ख़त्म हो जाती है। लेकिन मौजूदा स्पीकर
اور ڈپٹی اسپیکر کے رویے سے لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کا رویہ اپوزیشن کے ساتھ کم از کم جانبدار ہوتا ہے، غیر جانبدار نہیں ہوتا۔ آج اور پھر حکومت کے دباؤ میں بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ گزشتہ سیشن میں ایک ہم نے دیکھا تھا کہ ڈپٹی اسپیکر نے ایک جملہ کہا تھا کہ مجھے وزیر اعظم کے ہدایات ہیں کہ میں اس طرح کروں گا، تو اس پر خواجہ آصف نے اور دیگر ارکان جو ہیں وہ بھڑک اٹھے تھے کہ بھائی اس وزیر اعظم کون ہوتے ہیں کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو ہدایات جاری کریں۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا جو منصب ہے وہ غیر جانبدار ہوتا ہے، وہ کسی پارٹی سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، تو آپ یہ بات کیسے کر رہے ہیں؟ یہ قاسم سوری کو ڈپٹی اسپیکر کو کہا تھا۔ اپوزیشن جذباتی ہو گئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ قاسم سوری کے جو الفاظ ہیں کہ وزیر اعظم نے مجھے ہدایت کی ہے میں یہ کروں گا، تو یہ اس ڈپٹی اسپیکر کے جو عہدہ ہے اس کا تقدس مجروح کیا گیا ہے، اس کی بے حرمتی کی گئی ہے اس عہدے کی، اور وزیر اعظم ہدایات جاری نہیں کرتے۔ اس کے بعد پھر تحریک عدم اعتماد بھی قاسم سوری کے خلاف، ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جمع کرائی گئی تھی، جو بعد میں پھر دوسرے سیشن میں گیو اینڈ ٹیک جو اپوزیشن اور حکومت کا ہوتا رہتا ہے سیاست میں، اس کے تحت وہ واپس لے لی گئی تھی، لیکن وہ تحریک عدم اعتماد پر ظاہر ہے اپوزیشن کو کامیابی بھی نظر نہیں آ رہی تھی، اور اپوزیشن اس میں اچھا اپنے لیے بھلائی سمجھ رہی تھی کہ کوئی گیو اینڈ ٹیک کر کے معاملہ رفع دفع کر دے۔ آج وہی سین پھر ڈپٹی اسپیکر نے ریپیٹ کیا، جب آواران کا مسئلہ ایک چل رہا تھا خواتین کا، اس پر میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، کیونکہ ویڈیو یہ بہت لمبی ہو جائے گی، کارروائی کے حوالے سے ساری چیزیں اگر بتاؤں گا تو آج ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی، ہدایات جاری کی، اور اس میں یہ میں خود موجود تھا، میں نے خود یہ جملہ سنا تو سارے صحافی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ اسپیکر یہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ قاسم سوری نے یہ جملہ کہا ڈپٹی اسپیکر نے کہ میں وزیر داخلہ اعجاز شاہ کو درخواست کرتا ہوں کہ جو بلوچستان کا معاملہ ہے جس پر بلوچوں کا احتجاج چل رہا ہے، اس پر متعلقہ حکام کو بلائیں اور انکوائری کر کے ایوان میں رپورٹ پیش کریں۔ یعنی میں وزیر داخلہ کو درخواست کرتا ہوں۔ جو ڈپٹی اسپیکر یہ الفاظ وزیر داخلہ کے لیے کہیں کہ میں درخواست کرتا ہوں، ویسے درخواست نہیں ہوتی، یہ ہدایت ہوتی ہے۔ وہ حکومت کو بھی ہدایت کر سکتے ہیں ڈپٹی اسپیکر، یا اسپیکر جو ہے وہ کسٹوڈین ہاؤس کے وہ انچارج ہیں ہاؤس کے، تو وہ ہدایات کر سکتے ہیں حکومت کو، پوری حکومت کو ہدایات جاری کرتے ہیں، لیکن یہ واحد پہلی حکومت ہے جن کے پاس یہ اختیار کمال کا ہے کہ وہ ہدایات جاری کرنے کے بجائے، جن کو ہدایات جاری کرنی ہے یہ آئینی قانونی طور پر اصولی طور پر ان کو ہدایات جاری کرنی چاہیے۔ ریکویسٹ کس طرح ریکویسٹ لفظ یوز کر رہے ہیں، اور وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم کی ہدایت ہے میں یہ کروں گا، یعنی حکومت ہدایات کر رہی ہے اسپیکر کو بھی ڈپٹی اسپیکر کو۔ اس میں سے ثابت ہو جاتا ہے، کوئی اور ثبوت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، خود ان کی باتوں میں سے یہ وہ ثابت کر دیتے ہیں کہ ہمیں ہدایات ملتی ہیں وزیر اعظم سے اور حکومت سے، اور ہم حکومت کو ریکویسٹ کر رہے ہیں، وزیر داخلہ کو ریکویسٹ کر رہے ہیں، لیکن اپوزیشن نے اس پہ کوئی شور شرابہ نہیں کیا۔ تو باقی بہرحال جو پروڈکشن آرڈرز کا معاملہ ہے اس پہ بات کر رہے تھے، تو باقی جو ارکان ہیں، آصف علی زرداری بیمار ہیں، ظاہر ہے پمز ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، زیر علاج ہیں، وہ کیونکہ پمز اسپتال میں جب وہ لے کے جا رہے تھے ان کو، تو وہ ویل چیئر پہ تھے۔ جب بھی وہ ایک دفعہ جیل لے کے گئے تھے پھر واپس لے آئے تھے تو ویل چیئر پر ہی ہم نے ان کو دیکھا ہے، تو ظاہر ہے جو شخص ویل چیئر پر ہے، اور اب تو ان کی حالت اور بھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے، تو ویل چیئر والا شخص ظاہر ہے ان کے لیے تھوڑا سا دشواری ہو سکتی ہے، مشکلات ہو سکتی ہیں ان کو ایوان میں آنے میں یا ایوان میں لانے میں۔ اور خورشید شاہ کے لیے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ خورشید شاہ کی بھی طبیعت ناساز ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اتنی ہو سکتا ہے، میں کیونکہ رابطہ نہیں ہے آج کل ان سے، وہ نظر بند ہیں، میں چیک کروں گا کہ شاہ صاحب آنے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں ہے، اس پر مجھے چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن بہرحال ممبران جو ہیں وہ جن کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے گئے ہیں وہ بھی ایوان میں نہیں لائے جا رہے، ایوان میں نہیں آنے والی بات میرا خیال ہے نہیں ہے، نہیں لائے جا رہے۔ شاہد خاقان عباسی تو بیمار نہیں ہے، بلا ان کی تو ایسی حالت تشویشناک نہیں ہے کہ وہ ایوان میں نہ آئے یا آنے سے معذرت کر دیں، یا اتنے بیمار ہوں شدید کہ وہ ایوان میں نہ آئے۔ تو یہ حکومت
ایوان میں لانا نہیں چاہ رہی. دراصل جو نظر آ رہا ہوتا ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جب ایوان میں آتے ہیں تو حکومت کو ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں، حکومت پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں، حکومتی کارکردگی پر، انتقامی کارروائیوں پر، اور اپنی صفائی بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے اوپر جو الزامات ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، حقیقت یہ ہے اور الزامات یہ ہیں. اس طرح کی جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے، وزیر اعظم سے ایون یا وزراء سے بھی برداشت نہیں ہوتی. اور یہ طے کیا گیا ہے، لگ ایسا رہا ہے کہ بھائی جو شدید تنقید کریں، جو حکومت کو ایکسپوز کریں لوگ ارکان، ان کو ایوان میں آنے ہی نہ دیا جائے. اسپیکر قومی اسمبلی نے کمال یہ کیا تھا کہ جب سے ان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں تب سے اسی طرح ہی معاملات چلا رہے ہیں. کبھی پروڈکشن آرڈرز جاری کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے، اور جب پروڈکشن آرڈرز پر وہ آ جاتے ہیں تو پھر حکومت کے خلاف تنقید کر رہے ہوتے ہیں. آصف علی زرداری کو اور رانا ثناء اللہ کو مجھے یاد ہے کہ جب وہ گرفتار ہوئے تو اپوزیشن نے یہ طے کیا کہ ان کے پاس جو آدھی کمیٹیاں ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹیز، جن کے چیئرمین پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے یعنی اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے چیئرمنوں کے ساتھ مشاورت کر کے جو اپنے دیگر ممبران تھے وہ وزڈرا کیے ان کمیٹیوں سے، اور آصف علی زرداری کو ان کمیٹیوں میں شامل کر دیا گیا اور رانا ثناء اللہ کو بھی ایڈجسٹ کر دیا گیا. یہ اپوزیشن نے حکمت عملی اس لیے طے کی تھی کہ کیونکہ اسپیکر نے ایک ہدایت جاری کر دی تھی کہ کیونکہ ایوان میں نہیں لایا جا رہا تھا ارکان کو، تو پھر اپوزیشن نے یہ اسٹریٹجی طے کر لی کہ جن دنوں میں قومی اسمبلی کا اجلاس نہ چل رہا ہو تو ان دنوں میں پھر ان کمیٹیوں کے اجلاس جو ہے مختلف دنوں میں بلائے جا سکیں، اور چیئرمین اپنے ہوں گے، اپوزیشن کے ہوں گے، تو ظاہر ہے کسی بھی وقت وہ اجلاس بلا سکتے ہیں. تو ایک دن ایک کمیٹی کا، دوسرے دن دوسری کمیٹی کا، تیسرے دن تیسری کمیٹی کا، تاکہ یہ جو ممبران گرفتار ہیں یہ زیادہ سے زیادہ جو وقت ہے وہ پارلیمنٹ میں گزار سکیں، قید میں زیادہ وقت نہ گزاریں اور ایوان میں زیادہ وقت گزاریں پارلیمنٹ کی پریمیسز میں، تاکہ ان کے ایک تو وہ ریلیکس رہیں، میل ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی رہے گی، میڈیا ٹاک بھی ہوتی رہے گی، یہ سارے سلسلے ہوتے رہیں گے. یہ اپوزیشن نے حکمت عملی طے کی تھی اور اس طرح شروع ہوا ہی کام کہ ایک کمیٹی میں آصف علی زرداری، اجلاس ختم ہو گیا قومی اسمبلی کا، سیشن ختم ہو گیا. اب دوسرے دن پھر ایک کمیٹی کا اجلاس بلا لیا گیا جس کے ممبر تھے آصف علی زرداری، وہ اس اجلاس میں آئے. پھر دوسرے دن دوسری کمیٹی کا تھا، وہ اس میں بھی آئے. پھر تیسرے دن تیسری کمیٹی کا تھا اور اس کا کمیٹی کا 2 دن اجلاس جاری رہا. جب حکومت نے یہ محسوس کیا، یہ دیکھا کہ یہ تو ہمارے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے، یہ جو گرفتار ارکان ہیں ان کو تو 6 کمیٹیوں کا ممبر بنا دیا گیا ہے اور ان کو پارلیمنٹ میں سارا دن ان کو رہنا پڑتا ہے، تو اسپیکر نے پھر ایک آرڈر جاری کیا تحریری طور پر کہ بھیا جو اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے اجلاس ہوں گے اب ان دنوں میں نہیں ہوں گے جن دنوں میں قومی اسمبلی کا اجلاس نہ ہو رہا ہو. ان تمام کمیٹیوں کو یہ ہدایات جاری کر دی، چیئرمینوں کو، کمیٹیوں کے چیئرمینوں کو اسپیکر نے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہدایت کرتا ہوں تمام چیئرمینوں کو کہ اجلاس کمیٹیوں کے ان دنوں میں بلائے جائیں جن دنوں میں قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہو. اگر قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں چل رہا ہے تو پھر کمیٹیوں کے اجلاس بھی ان دنوں میں نہیں ہوں گے. یعنی جو گرفتار اراکین ہیں ان کا راستہ روکنے کے لیے کہ وہ پارلیمنٹ آئیں ہی نہ، کمیٹیوں میں آئیں گے تو ظاہر پارلیمنٹ آئیں گے. تو یہ جواز اس کے لیے اسپیکر نے یہ دیا تھا کہ وزیر اعظم کی ہدایت ہے کہ کفایت شعاری مہم کے تحت کام چلائیں. تو یہ کمیٹیوں کے اجلاس ہوتے ہیں تو خرچہ آتا ہے، قومی خزانے پر بوجھ پڑتا ہے، پتہ نہیں کون سا بوجھ پڑتا ہے. ممبران بتاتے ہیں کہ ٹی اے ڈی اے اور الاؤنسز وغیرہ ان کو کچھ نہیں ملتا، اور ایون چائے بھی پر بھی پابندی لگا دی ہے پی ٹی آئی کی حکومت نے. تو خرچہ کون سا بڑھ رہا ہے؟ اگر خرچہ بڑھانے کے لیے کام ہی بند کر دیا جائے کمیٹیوں کے، کمیٹیاں ریڑھ کی ہڈی رکھتی ہیں، قانون سازی میں بڑا جو میجر رول ہوتا ہے ان کمیٹیوں کا ہوتا ہے کسی بھی قانون سازی میں. پارلیمنٹ ہوتی کس چیز کے لیے ہے؟ عوامی مسائل پر قانون سازی کرنے کے لیے، ڈیبیٹ کرنے کے لیے، عوامی مسائل کے حل کے لیے تجاویز دینے کے لیے، گائیڈ لائن دینے کے لیے. اور کمیٹیاں پارلیمنٹ کا ریڑھ کی ہڈی ہیں کمیٹیوں میں، کیونکہ ایک بل اگر آتا ہے پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں 342 ارکان ہیں اور 342 ارکان اگر اس بل پر بحث کریں تو مہینے لگ جائیں گے ایک بل میں.
اسی لیے ان کمیٹیوں میں تمام جماعتوں کی نمائندگی ہوتی ہے، اپوزیشن اور حکومت کی، اور ان میں ایوان میں ممبران کی اسٹرینتھ کے حساب سے پھر نمائندگی ہوتی ہے۔ کسی جماعت کا ایک ممبر ہوتا ہے کمیٹی میں، کسی کے دو، یعنی 20-25 ارکان ہوتے ہیں ایک کمیٹی میں، اور 20-25 ارکان کو کسی بل پر بحث کرنا ایک دن میں بھی کیا جا سکتا ہے، ہفتے میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ لمبا نہیں پڑے گا۔ جہاں پہ 342 ارکان بحث کریں گے وہاں پہ 25 ارکان بحث کریں گے تو جلدی ہو جائے گا۔ تو یہ کمیٹیوں پر بھی پابندی لگاتی تھی اسپیکر نے، اسی چکر میں کہ خرچہ بچانے کے چکر کا بہانہ کیا تھا، جواز تو یہ فراہم کیا تھا کہ کفایت شعاری مہم ہے، لیکن اپوزیشن یہ کہتی رہی، اور ہم ظاہر جو صحافی ہیں وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ گرفتار اراکین کا پارلیمنٹ کو میں آنے کو روکنے کے لیے، پارلیمنٹ آنے کا راستہ روکنے کے لیے یہ حکومتی چال تھی جو اسپیکر کے ذریعے یہ پابندی لگا دی گئی تھی۔ اب کمیٹیوں کے اجلاس تو مختلف شروع ہوئے ہیں، لیکن ارکان جو گرفتار ہیں ان کو پارلیمنٹ میں لانے سے حکومت شاید کترا رہی ہے۔ اسپیکر پروڈکشن آرڈرز جاری کر دیتے ہیں، ان پر عمل نہیں ہوتا، تحریک استحقاق جمع ہوتی ہے کہ بھئی اسپیکر کے احکامات پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا، لیکن اسپیکر خود نوٹس نہیں لیتے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اسپیکر کو نوٹس لینا چاہیے، کارروائی کرنی چاہیے۔ آئی جی پنجاب کون ہوتا ہے یا آئی جی جیل خانہ جات کون ہوتا ہے جو اسپیکر قومی اسمبلی کے احکامات ٹھکرا دیں، ان کو نہ مانے، ریفیوز کر دیں؟ یہ تو پاسبل ہے نہیں۔ اسپیکر کارروائی کر سکتے ہیں، سفارش کر سکتے ہیں حکومت کو، اور لیکن اسپیکر بھی سمجھ رہے ہیں، ظاہر ہے پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، غیر جانبداری جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ایوان میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے۔ علی وزیر اور محسن داوڑ کا معاملہ تھا، آپ کو یاد ہوگا، وہ ان کا ایک دن کے لیے بھی نہیں کیے، کہا جا رہا تھا کہ پریشر تھا اسپیکر پر، حالانکہ بلاول بھٹو زرداری نے تحریری طور پر اسپیکر کو دیا تھا، خطوط لکھے تھے، دو مطالبات مسلسل ایوان میں کرتے رہے، شاہد خاقان عباسی مطالبہ کرتے رہے، دیگر ارکان مطالبہ کرتے رہے کہ بھئی یہ دو ارکان جو ہیں ان کو ایوان میں لایا جائے، ان کا حق ہے، یہ ان کو دیا جائے تاکہ وہ اپنا موقف، اپنی عوام کا موقف پیش کر سکے، اپنے حلقے کے لوگوں کا، لیکن ایک دن کے لیے نہیں کیے۔ اسپیکر یہ کہتے رہے کہ میں نے قانونی مشاورت کے لیے رائے مانگ لی ہے وزارت قانون سے، میں نے بھیج دیا ہے، یہ میں غور کر رہا ہوں، قانون آئین کے مطابق فیصلہ کروں گا، اس طرح کر کے ٹالتے رہے۔ آخرکار وہ رہا ہو کر واپس آ گئے، لیکن ایک دن کے لیے بھی ان کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیے تھے۔ اس میں سے یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ ان کے ظاہر ہے وہ دباؤ میں ہوتے ہیں، اور شاہد خاقان عباسی نے تو جب گرفتار ہوئے تو انہوں نے تو پروڈکشن آرڈرز پر ایوان میں آنے سے ہی معذرت کر دی تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھیا میں تب تک نہیں آؤں گا، اسپیکر کو خط لکھا تھا کہ میں تب تک ایوان میں نہیں آؤں گا پروڈکشن آرڈرز پر جب تک تمام ارکان کے پروڈکشن آرڈرز جاری نہیں کریں گے، یعنی علی وزیر اور محسن داوڑ کے بھی جاری کریں، سب کے جاری ہوں تو پھر میں آ سکتا ہوں، ایسے نہیں آؤں گا۔ احتجاجاً انہوں نے آنے سے ہی معذرت کر دی تھی پروڈکشن آرڈرز پر۔ تو یہ حال ہے، اسی طرح ایوان چلایا جا رہا ہے، اب گرفتار ارکان کو ایوان میں نہیں لایا جا رہا، اسپیکر کے احکامات پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اپوزیشن احتجاج کر کر کے تھک گئی ہے، آج بھی ایوان سے واک آؤٹ کیا گیا، لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی، حکومت کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی، اور ارکان جو ہیں وہ گرفتار ہیں، جو وہ جیلوں میں ہیں تو وہ جیلوں میں ہیں، ایوان میں نہیں آ سکتے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔